अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र। आज मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो गुज़री जिसका उन्वान था अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी ना भेजो। जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी वो बहुत ही काबिल एहतराम है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनके नज़रियात से मुझे कुछ इख्तलाफ है। उस वीडियो का लुब-ए-लुबाब ये था कि बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ ना भेजें क्योंकि आजकल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। डेटिंग हो रही है, पार्टीज़ हो रही हैं, हैलोवीन मनाई जा रही है, उसके अलावा ये वैलेंटाइन्स डे मनाया जा रहा है, अफेयर्स चल रहे हैं बच्चियों के लड़कों के साथ। और कुछ इस तरह से वो वीडियो बनाई गई है कि ये बताया गया है कि आम तौर पर यही कुछ चल रहा है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में। तो आज की इस वीडियो में एक तो मैं अपना रिव्यू दूंगा क्योंकि मैं भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और कोई बहुत ज़्यादा ज़माने कदीम की बात नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। माशाल्लाह मेरे सारे बाल अभी काले हैं, तो आप गौर कर ही सकते हैं कि कितना कोई पहले की बात होगी। मैं आपको बता भी दूंगा। और ये चीज़ मुझे इस वजह से भी रेलिवेंट लगी क्योंकि कनाडा में जब लोग आने का सोचते हैं तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, हमारे बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएंगे, दीनी माहौल नहीं है, इस्लामी कल्चर नहीं है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं क्या करता हूँ और क्या हकीकत है मेरे ओपिनियन में, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में क्या हालात चल रहे हैं। ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत हालात ख़राब हैं, कल्चर सही नहीं है, ड्रेसिंग भी बिल्कुल मॉडर्न हो गई हुई है लड़कियों की, और ये डेटिंग वगैरह चलती है। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये खाली यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर नहीं है, ये इवन अकेडमीज़ में भी चल रही है। मुझे याद है कि जब मैट्रिक के बाद एफएससी के दौरान जब मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की थी रावलपिंडी में, जिसमें हम तैयारी करते थे क्योंकि आपको पता है कि एफएससी के बाद काफ़ी एंट्री टेस्ट्स वगैरह होते हैं। तो उस अकेडमी में मैं जाता था, तो उधर 3-4 क्लासें थीं जिनमें समझ लें कि 70% लड़के होते थे, 30% लड़कियां होती थीं। तो एक लड़का था और एक लड़की थी जो आपस में इन्वॉल्व्ड थे। हालांकि वो बमुश्किल कोई 17 इयर्स के थे उस वक्त। तो हाँ, पता चलता था कि उनकी आपस में बातचीत चल रही है और वो लड़का बताता भी था हमें आकर के वो किस किस्म की बातें उसको पेज के ऊपर लिख कर देता है और वो भी उसको आगे से जवाब देती है। फिर वो पीछे सबसे दोनों इकट्ठे बैठने लग पड़े, बाकी सब आगे बैठते थे, वो दोनों लड़का लड़कों की साइड पे बिल्कुल उस तरफ, वो लड़की लड़कियों की साइड पे बिल्कुल इस तरफ बैठती थी। तो आपस में वो बातें भी करते थे, पता लगता था कि वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी के सब लोग थे उनमें कुछ ऐसा नहीं था। मैं खुद नस्ट से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई इस किस्म का माहौल नहीं था। हालांकि नस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, प्रोबेबली द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। और उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग अगर आप कहते हैं जैसे जीन्स पैंट या टी शर्ट वगैरह समटाइम्स वो भी कर लेती थी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि सब लड़कियां सब लड़कों के साथ इन्वॉल्व है। हर लड़की की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है और आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं या वो अफेयर्स कर रहे हैं। इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो ये कह देना कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठे रगड़ देना एक ही उसमें कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हालात ख़राब है, माहौल ख़राब है, माँ बाप खुद जिम्मेदार है अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने के लिए अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, या क्या पढ़ लेना है उन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री करके। मैं समझ सकता हूँ कि आजकल के इन चेंजिंग टाइम्स में अगर आप कहते हैं कि लोगों को स्किल्स डेवलप करने में ज़ोर देना चाहिए, या जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए जो इन डिमांड स्किल्स हैं वो अगर गेन करें तो ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि शायद वो फ्रीलांस वर्क कर सकेंगे, या जैसे ये फिवर है या इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इनमें ऑनलाइन काम होता है उस पर ठीक है वो प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे। लेकिन डिग्री खुद काम आती है, मुझे काम आई है डिग्री। हालांकि अगर आप देखें मेरी ट्रेजेक्टरी, मैंने पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन
ایک چیز ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بیچلرز لیول کی اسٹڈیز کیا ہوتی ہیں. جو کینیڈا کی امیگریشن ہے میری، وہ ساری ہوئی ہی میری ڈگریز کی وجہ سے. نہ صرف بیچلرز کی ڈگری، بلکہ اگر میں نے ماسٹرز نہ کیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے پی آر مل جاتی، کیونکہ ایجوکیشن کے پوائنٹس ہوتے ہیں. میں نے بیچلرز کیا، میں نے ماسٹرز کیا، وہ ڈگری میں نے اسیس کروائی ورلڈ ایجوکیشن سروسز سے. میں نے ایکویلنس رپورٹس نکلوائی، میں نے دیکھا کہ وہ کینیڈا میں مانی جاتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے مجھے پی آر دی ہے. اگر میرے پاس ڈگریز نہ ہوتی تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے پی آر دیتے، بیکاز میں ایز اے اسکلڈ ورکر امیگریٹ کر کے آیا ہوں پاکستان سے کینیڈا. تو یہ کہنا کہ ڈگری کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ غلط ہوگا. یہ اسی طرح سے ہے اگر آپ شارٹ کورسز بھی کرتے ہیں، اگر آپ کمپیوٹر لینگویجز بھی سیکھ لیتے ہیں، یا آپ فیشن ڈیزائننگ کر لیتے ہیں، یا آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کورسز کر لیتے ہیں، وہ تمام قسم کے کورسز جو ووکیشنل ٹریڈز میں سکھائے جا رہے ہیں یا اس طرح کے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں سکھائے جا رہے ہیں. تھوڑی سی وہ پڑھائی سستی پڑتی ہے بیچلرز لیول سٹڈی سے، لیکن آپ اس میں بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ جو بچہ یا بچی وہ کر جاتا ہے تو اس کا فیوچر لازمی بن جائے گا، یا ماں باپ کے پیسے بچ گئے ہیں تو اب بچہ ضرور کوئی نہ کوئی بہت اچھی جاب سیکیور کر لے گا، یا اپنا بزنس اسٹیبلش کر لے گا، یا آن لائن کام کر سکے گا. نو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہر بندے کا انفرادی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی نصیب میں جتنی قابلیت لکھی ہے، جس کے نصیب میں جس طریقے سے رزق آنا لکھا ہے، جس کے نصیب میں جو معاملات لکھے ہیں، وہ ہر بندے کی ایک یونیک سٹوری ہے، وچ ہیز ویری لیس ٹو ڈو ود کہ اس بندے نے بیچلرز لیول اسٹڈی کی ہے، یا اس نے ووکیشنل ٹریننگ کی ہے، یا اپرینٹس شپ کی ہے، یا کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے کوئی شارٹ کورسز کر کے وہ بندہ پاس ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ بچے کو بیچلرز کروا رہے ہیں یا یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملے گا. نو، یہ سوچنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. زندگی میں کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سوچنے کا طریقہ نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوگا یا میں کیا ہی کر سکتا ہوں. یہ ایک نا امیدی کی کیفیت ہے، اور اس طرح سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کسی بھی اچھی چیز کے لیے کوشش کرنا، اس کو پار لگانا یا اس کو رنگ دینا یا اس کو کامیاب کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. وہ انسان کے بس سے بھی باہر کی بات ہے، نہ انسان کا وہ کرنے کا کام ہے. انسان کا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا. تو یہ کہنا کہ اپنی بچی کو آپ ہرگز یونیورسٹی نہ بھیجیں تاکہ وہ خرافات میں نہ پڑے یا وہ لازمی بچ جائے گی، تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو یونیورسٹیز نہیں بھیجیں گے تو آپ کی بچی بچ جائے گی. بات تو بچہ ہو بچی ہو سب کی ایک جیسی ہے. میں نہیں مانتا کہ خالی بچیاں اگر بگڑ جائیں تو آپ کی عزت خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ کا لڑکا بھی خراب نکل آئے تو آپ کو ناکوں چنے چبوا سکتا ہے، آپ کی زندگی، آپ کا سکون اجیرن کر سکتا ہے، آپ کا حرام کر سکتا ہے جینا، اگر آپ کا بیٹا بھی غلط نکل آئے تو پہلی تو بات ہے کہ یہ کہنا کہ خالی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی نہ بھیجیں، یہ میری ویلیوز کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ یونیورسٹی بھیجیں گے تو لازمی خراب ہو جائے گی، یہ بھی میں نے نہیں دیکھا، ایسا کچھ نہیں ہے. تیسری یہ بات میں آپ کو بتاؤں، میں کینیڈا آیا ہوں اور زوہا ہیز میڈ می ماشاء اللہ سو پراؤڈ. حالانکہ وہ بچی کیا چھوٹی سی بچی آپ کے سامنے ہے. زوہا مجھے کیا بتاتی ہے ایک روز آ کے، زوہا کہتی ہے کہ اس کی فرینڈ جو ہے اسکول میں اس کو بولتی ہے کہ تمہارا ڈریس بہت پیارا ہے، لیکن اس مطلب کہ وہ جو اس نے پورا ڈریس پہنا تھا، اس کو تھوڑا سا تم ادھر سے کاٹ لو، ادھر سے تم اس کے بازو ٹرم کر لو، اور ادھر سے پیٹ سے اس کو کاٹ لو تو تم بہت زیادہ پیاری لگو گی. اب ظاہر ہے کہ وہ جو بچی اس کو وہ بول رہی ہے وہ انگریز ہے، اور یہاں پر اسکولوں میں اسی قسم کا ماحول ہے کہ بچے وہی کچھ پہنتے ہیں جو گھر میں ان کے پیرنٹس پہنتے ہیں یا پیرنٹس پہناتے ہیں اپنے بچوں کو. تو وہ جو انگریز بچی ہے چھوٹی سی زحا کے ساتھ کی ہی 4 یا 5 سال کی، وہ تو یوز ٹو ہے. تو اس نے زحا کو یہ پروپوز کیا کہ اگر تم بھی اس قسم کے کپڑے پہنو تو تم بڑی پیاری لوگے گی. پہلی یہ بات کہ زحا نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ یہ کچھ عجیب سا پروپوزل ہے. ناٹ اونلی شی اسٹورڈ اٹ ان ہر مائنڈ، بلکہ اس نے آ کر وہ بات اپنی ماں کو بتائی، اس نے وہ بات مجھے بتائی کہ بابا وہ بچی مجھے ایسے بول رہی تھی. کیونکہ زحا کو پتا ہے کہ ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کہ اس کو کس طریقے سے ڈریس اپ ہونا ہے، یا ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہماری کیا ویلیوز ہیں. کیونکہ یہ چیز یہاں پر بہت عام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے اسکول میں ایک بچی نے یہ بولا، زحا خود آبزرو کرتی ہے یہاں پر تو سب نے اسی قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو بھی انگریز لوگ ہیں یا کچھ انگریز نہیں بھی ہیں تو بھی ایون سم ٹائمز مسلمز نے بھی ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو
اس میں ایک سینس ہے یہ، کیونکہ اس نے ایک تو پاکستان بھی دیکھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے لوگ وہاں پر کیسے ڈریس اپ ہوتے تھے، تو اس نے بہت زیادہ یہ ڈفرنس نوٹ کیا. ایک روز مجھے کہہ رہی تھی کہ بابا جس طرح سے آپ ہر چیز کا لیبل پڑھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں، اس میں یہ چیز وہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ حلال ہے، آپ نے کینیڈا آنے سے پہلے لیبل نہیں پڑھا تھا کینیڈا کا؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ادھر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ادھر ادھر اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں؟ چھوٹی سی بچی مجھے یہ بتا رہی ہے. دا تھنگ ٹو فیل پراؤڈ اباؤٹ دس از کہ اس کو یہ سینس ہے ماشاءاللہ کہ یہ ایک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جو ڈفرنٹ ہے، جو ہم میں ڈفرنٹ ہے کمپیئر ٹو پیپل بیکاز آف ہمارا دین یا ہماری ویلیوز، اس میں یہ پہچان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کو یہ پہچان دے دینا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان بچوں کو روک روک کے رکھیں، کیونکہ آپ ایک جگہ سے روکیں گے تو کوئی دوسرا انفلوئنس ان کو لے جائے گا، دوسری جگہ سے روکیں گے کوئی تیسرا انفلوئنس ان کو لے جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آپ بچی کو اپنے گھر بٹھا لیں تو وہ اس طرح کی خرافات سے بچ جائے، بیکاز دس از ایوری ویئر، دس از آن سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب پر ہے، یہ ڈراموں میں ہے، یہ فلموں میں ہے، یہ شارٹس میں ہے، ہر چیز میں سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اب تو پاکستان میں LGBT کلچر اتنا زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا زیادہ اس کو کرٹیسزم کے لیے ہی صحیح، لیکن جتنا زیادہ جس چیز کو کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ اتنا زیادہ اچھلتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ الگوریتم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کینیڈا نہیں آئیں گے، خالی پاکستان میں رہیں گے، وہاں پر دینی ماحول ہے، آپ اپنے بچوں کو بچا لیں گے، سوری، ایسا اب نہیں ہو رہا، اب نہیں ہو رہا. موبائل نے اس دنیا کو ایک لٹرلی گلوبل ولیج بنا دیا ہے. جو ٹرینڈز اینڈ ٹریڈیشنز فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں، ویسٹرن ممالک میں، یورپی ممالک میں، مغربی کلچر میں ہے، وہی پروان چڑھ رہے ہیں پاکستان میں بھی. کیونکہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک چینل ہے سسٹرولوجی. سسٹرولوجی کی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ویورشپ ہے ان کی، ڈیلی کی ایک ایک ویڈیو سم ٹائمز 1.5 ملین 2 ملینز پر جاتی ہے. اس چینل کا کانٹینٹ کیا ہے؟ اس چینل کی ویلیوز یا اس چینل سے سکھایا کیا جا رہا ہے؟ مین جو چیز ہے اس چینل کی وہ ہے ناچ گانا، شاپنگ، اور جس طرح کے کپڑے وہ لوگ پہنتی ہیں، اور جس طرح کی ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو اسلامی نظام زندگی ہے، جو ایک باپ کا فرض ہے اپنے بچیوں کے لیے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے یا ان کو بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کو لگتا ہے وہ چیز اس چینل میں پروجیکٹ کی جا رہی ہے اس طرح سے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کھلی آزادی دے دی گئی ہے کہ جاؤ جو مرضی کرو، اور جس طرح کے لباس ہیں، جس طرح کا ناچ گانا ہے، اور شاپنگ 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 شاپنگ، اور میک اپ ہو رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، فوٹو شوٹس ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اسلامی ہے؟ یہ چیز پاکستان میں جو ہے، اگر ہم بولیں کہ پاکستان میں اسلامی اقدار کی پاسداری کی جاتی ہے یا لوگ اسلامی طریقے سے اپنے بچوں کو بڑا کر پاتے ہیں، تو اب بڑا کر کے اگر یہ آؤٹ کم ہے، اور جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کانٹینٹ کو ملینز کی ویورشپ ملتی ہے، تو کتنے ہی لوگ ان کی دیکھا دیکھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، بیکاز یہ بہت بڑے انفلوئنسرز ہیں. آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ مجھے کوئی حق نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کا، بیکاز ان لوگوں نے اپنی زندگی پبلک کی ہوئی ہے، اور جس طرح کا کانٹینٹ وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کے مائنڈز کو انفلوئنس کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ دکھاؤ گے تو تمہارا کانٹینٹ بکے گا، لوگ تمہیں دیکھیں گے، اور تم زیادہ پاپولر ہوگے، تمہارے زیادہ ویورشپ ہوگی، تمہارے زیادہ فالوورز بنیں گے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پر تمہیں زیادہ برانڈز انڈورس کریں گے، تمہیں زیادہ دنیا دیکھنے ملے گی، جگہ جگہ جاؤ گے اور ہر ٹرپ تمہارا پیڈ ہوگا اور تمہیں ایڈورٹیزمنٹس ملیں گی. تو لوگ، لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، تو اگر آپ اپنی بچی کو گھر میں بٹھا لیں گے تو کیا وہ سسٹرولوجی نہیں دیکھ رہی؟ آپ مجھے بتائیں. اور سسٹرولوجی صرف ایک ایگزامپل ہے جو میں دل سے مانتا ہوں کہ اتنی، مطلب جس طرح سے ٹک ٹاک خرافات ہے نا، اس ٹائپ کا ہی اس میں بھی کانٹینٹ ہے. کچھ اس میں ہو سکتا ہے کہ اچھی چیزیں ہوں، لیکن زیادہ تر دا بلک آف اٹ اسی ٹائپ کا کانٹینٹ ہے. تو وہ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیا آپ کی بچی اس انفلوئنس سے بچ جائے گی اگر وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ تو یہ کہنا کہ پاکستان میں آپ اپنے بچوں کی اسلامی طرز پر پرورش کر سکتے ہیں یا ساری ویلیوز اس طرح ہے، سوری، پاکستان اندھا دھند بھاگ رہا ہے الگوریتھم کے پیچھے، سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز پاپولر ہیں، جو چیزیں، اللہ معاف کرے، گاؤں کی ویڈیوز میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کی ولیج ولاگز ہیں. کبھی اگر آپ دیکھیں، ابھی یہ گزشتہ دنوں میں ایک سٹوری بہت وائرل ہوئی تھی کہ ایک گاؤں سے ولاگر ہے کوئی بہاولپور کی، اور اس کی کوئی اس طرح ویڈیو کال لیک ہوئی تھی یا کچھ اس طرح کا ایک شارٹ سا تھا جس میں وہ کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی.
تو اگر آپ کبھی گاؤں کے ولاگز دیکھیں پاکستان کے، آپ کو پتا چلے گا کہ کس قسم کے ولاگز کے اوپر ملینز آف ویوز آ رہے ہیں، کہ خواتین کلیننگ ولاگز بنا رہی ہیں کلیننگ ولاگز. مطلب بھائی آپ نے اگر جھاڑو مار رہے ہیں اپنے گھر میں، پوچا مار رہے ہیں، تو آپ دنیا کو کیوں ساتھ میں دکھا رہے ہیں، وہ بھی آپ بغیر کوئی پراپر پردہ کیے. آپ نے چست قسم کے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے کیمرہ آپ کا اوپر نیچے ہر جگہ سے آپ کو جتنا زیادہ اس نے وہ دکھایا ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. تو یہ پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ اب ان عورتوں نے سروں پہ دوپٹے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جس قسم کی ان کی وہ آ رہی ہوتی ہے، یا تھمبنیل کے اوپر وہ جس قسم کی پکچرز لگاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. تو آپ کیا مانتے ہیں کہ وہ عورتیں کبھی یونیورسٹی گئی تھیں یا کبھی کالج گئی تھیں، یا یہ یونیورسٹی یا کالج کا اثر ہے کہ وہ اس قسم کی ڈریسنگ کر رہی ہیں، یا وہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جس کی جو ویڈیو جس قسم کا تھمبنیل وائرل ہوتا ہے اس قسم کا تھمبنیل پروڈیوس کرتی ہیں؟ تو یہ ساری فحاشی، یہ ساری اوریانی، یہ ساری بے راہ روی، یہ سارا دین سے ہٹ کے جو ہم الگوریتھم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یونیورسٹیز. اف ایٹ آل اگر آپ اپنی بچی کو یونیورسٹی بھیجیں گے تو وہ کچھ سیکھے گی کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور یہ آپ کی بچی کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، تاکہ sooner or later she will be exposed to those cultures, to those societies, to those communities. اور اگر آپ نے اس کو ایک اس طرح سے شیلٹر میں رکھا ہوگا، سڈنلی جب وہ ایکسپوز ہوگی اس وقت پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ہڑبڑاہٹ میں یا ایکسائٹمنٹ میں کچھ ایسے کام کر جائے جو آپ کو گراں گزریں. اس سے بہتر ہے کہ ایک ایسا ماحول جس میں سب بچے ایک نارمل روٹین کے تھرو پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کی بچیاں جا رہی ہیں یونیورسٹیز، آپ ہی اپنی بھیجیں، اللہ کے سپورٹ کریں اس کو. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے خود سکھائیں، اور یہ چیز کوئی بڑے ہو کر یا ایک دن میں سکھانے کی نہیں ہوتی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کی بچی 2 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، ایون 1 سال کی ہے، پہلے دن سے آپ اس کی زندگی میں پریزنٹ ہو. بچیوں کی خاص طور پہ میں بات کروں کیونکہ وہ ویڈیو خاص طور پہ بچیوں کے بارے میں، ورنہ بچی ہو بچہ ہو ایک بات ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی زندگی میں اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے، ایموشنلی، فزیکلی، ہر لحاظ سے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی ہر ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے، لیکن اس کی ہر خواہش آپ نے پوری نہیں کرنی. اس کو اچھے برے کی آپ نے تمیز سکھانی ہے. پھر چاہے کینیڈا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، ہر جگہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملے گا. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اپنے کرتوتوں کا پھل دیتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، اپنے آپ کو پراپر انسان بنائے، نماز پڑھیں، اپنے جس دین کو آپ مانتے ہیں اس کی ویلیوز پر خود عمل کریں. اس کے بعد آپ کا بچہ آپ کی دیکھا دیکھی خود ہی سمجھ جائے گا کہ جن چیزوں کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں ان چیزوں کو وہ بھی دے گا. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہے اور آپ نے جانے دیا ہے، آپ بولتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، 5 میں سے آپ ایک نماز نہیں پڑھتے یا 2 پڑھ لیتے ہیں، آپ نہیں پابندی کرتے نماز کی، تو آپ کا بچہ سیکھ جائے گا کہ اچھا نارمل بیہیویئر یہ ہے کہ نماز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ وہ پڑھی جائے. تو آپ خود رسپانسبل ہیں. یہ چیز یونیورسٹی میں جانے سے روکنے سے آپ بچا نہیں لیں گے اپنے بچے کو. اپنے آپ کو سب سے پہلے سیدھا کریں. تو زوہا نے ہمیں آ کر یہ بتایا کہ وہ بچی مجھے یہ کہہ رہی تھی، پھر زوہا نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح سے نہیں کرتے، وی آر مسلمز، اور اس طرح سے ہم ڈریس اپ نہیں کرتے. دا فیکٹ دیٹ اس کو پتا ہے کہ مسلمز اس طرح سے ڈریس اپ نہیں کرتے، دا فیکٹ دیٹ زوہا انڈرسٹینڈس دس. اس کے بعد اس نے اس کو بھی بتایا، اس نے اس چیز کو آ کے ہمیں بھی بتایا، اور اس نے بتایا کہ یہ چیز ہے جو دیٹ از دا مومنٹ ٹو سیلیبریٹ، کہ اس بچی میں وہ سینس آ چکی ہوئی ہے. کیونکہ آپ اس کو اس چیز سے روک نہیں سکتے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں جو پبلک سکولز ہیں ان میں ایل جی بی ٹی کریکولم ہے. میں نے خود دیکھا ایل جی بی ٹی کریکولم ہے، بالکل ہے. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ تھی، میں گیا، جو کتاب میں نے دیکھی لائبریری میں پڑھی ہوئی، دیٹ واز اباؤٹ رینبو. اس میں یہ تھا کہ 10 مٹکے تھے، ان سب نے پھوف کرنا تھا، 9 مٹکوں نے کالے رنگ کا دھواں نکالا اور ایک نے رینبو رنگ کا دھواں نکالا. تو جو کالے رنگ کے دھوئیں والے تھے وہ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہاں بھائی ہم سب نارمل ہیں، لیکن ایک یہ جو ہے یہ رینبو کلر کا پھوف کر رہا ہے. تو بٹ اس میں اس طرح سے گلوریفائی کر کے دکھایا گیا تھا کہ اس کی جو پھوف ہے وہ رینبو ہے، کوسے قزح کے اس میں رنگ ہے، سب سے خوبصورت پھوف اس کی ہے. ان اے وے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں، دے ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ اینڈ ریسپیکٹڈ ایز ویل. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر یہ کہنا کہ بھائی جو باقی سب ہے جو ایک نارمل بیہیویئر ہے دیٹ از بورنگ یا دیٹ از بلیک پروف
اور صرف اس کا ایک رنگین ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کتابیں میں نے خود دیکھی ہیں اور یہ چیز ہے, دس از ویری مچ پریزنٹ ان دا کلچر. یہ لکھا ہوتا ہے مطلب کہ رینبو بنی ہوتی ہے ہر جگہ پر, وہ تو یہاں پر کھلم کھلا سیلیبریٹ بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنی بچی کو پبلک اسکول میں نہ بھیجیں, ہم اس کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں, ہم یہ سوچیں کہ وہاں پر ایل جی بی ٹی کریکولم نہیں ہے, تو کیا یہاں پر وہ گے پریڈز نہیں دیکھ سکتی؟ کیا ٹی وی کے اوپر گے مارچ نشر نہیں ہوتی؟ کیا وہ سوشل میڈیا پر اس کی نظر سے نہیں گزرے گا, یا وہ پریس میں یا میڈیا میں اس کی نظر سے نہیں گزرے گا؟ اس کو پتا ہے, اس کو پتا چلے گا, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. لوگ یہ کیا ایجنڈا ہے, یہ کیا معاملہ ہے, اس کا اس کو پتا ہونا چاہیے. اور اس چیز کے ہوتے ہوئے اس نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے, یا اس نے اس کا انفلوئنس نہیں لینا, یا یہ کیا معاملہ ہے, اس چیز کی سینس اس میں ہونی چاہیے. بیکاز شی از گوئنگ ٹو, وہ اس کلچر میں رہے گی. ایون اگر ہم اس کو کینیڈا سے لے بھی جاتے ہیں, پاکستان میں بھی اب یہ چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو سونر اور لیٹر اس چیز کا سب کو پتا چلتا ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو, اور وہ صحیح فیصلے لے سکے اپنے لیے کسی بھی قسم کے معاملات میں. اس کے بعد پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو, کیسے بھی حالات ہوں, آپ اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں. آپ کا کام یہ کہ اس کی پرورش اچھی کریں, نہ کہ اس کو یونیورسٹی جانے سے روکیں. اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں, نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.